अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। गंगाधर सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस तरह चल पड़ूंगा। वो यही समझे होंगे कि कहीं आसपास जा रहा हूँ, वापस जाऊंगा, मगर मैं चलता रहा। बहुत दूर निकल आया, इतना दूर के कोई तलाश ना कर सके। मजार के अकब में पहुंच गया। इस तरफ कभी नहीं आया था। एक गोशी में पनाह ली। यहाँ भी डेरे जमे हुए थे। हलकत हर जगह मौजूद थी। एक जगह जमीन पर लेट गया। रोने को जी चाह रहा था। बिलक बिलक कर रोता गया। सुरैया याद आ रही थी। सीने पर इसके सर का लम्स, हाथ पर इसकी आंखों का लम्स जिंदा था। बेकली साथ नहीं छोड़ रही थी। उठा, आंसुओं से वजू कर चुका था। नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। फिर सारी रात पढ़ता रहा। सूरज निकल आया, धूप निकल आई, दोपहर हो गई। अपनी जगह बैठा रहा। फिर किसी ने शाना हिलाया। मियाँ साहब ये ले लीजिए। आंखें खोलकर देखा, बिनाई साथ न दे पा रही थी। धुंधला नजर आ रहा था। चंद हाथ के सामने खड़े थे। क्या है? बमुश्किल कहा। दाल दलिया है भाई साहब। शुक्रिया भाई, हाजत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, गरीब का दिल ना तोड़ो, कसम अल्लाह की। भाई बहुत शुक्रिया, जरूरत नहीं है। नहीं मियाँ साहब, रात से इस तरह बैठे हो, हिले भी नहीं हो अपनी जगह से। अंटरियां ईंट गई होंगी, ईमान की कसम। क्या? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, रात को कवालियों से लौटा तो देखा था तुम्हें। 3 बार आंख खुली तो ऐसे ही देखा। सुबह से ऐसे ही बैठे हो। लो मियाँ साहब ले लो, हम भी मुसलमान भाई हैं। जी जरूरत नहीं है। ले लो मियाँ साहब, तुम्हें बाबा शाहजहां का वास्ता। अम्मा इतनी खुशामद कर रहे हैं, मान लो हमारी भी इश्यू हो जाएगी। दिल डूबा डुबा था। पेट बेशक खाली था, लेकिन कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। लेकिन वो शख्स इस तरह इसरार कर रहा था कि मजबूर हो गया। क्या लाया था वो जानता होगा जो दिया खाने लगा। कुछ देर के बाद शकम सेर हो गया। इसने पानी भी पिलाया था। हमारे हक में दुआएं खैर करना मियाँ साहब। 18 साल हो गए थे ब्याह को, औलाद नहीं हुई थी। बाबा जी के मजार पर मन्नत मानी, बेटा मिल गया अल्लाह के फजल से। मन्नत पूरी करने आए थे। लोंडे का नाम फजलुद्दीन है। हमारा नाम कमालुद्दीन पहलवान है। होरजे के रहने वाले हैं। नाम है अपना। हमारी दुआ से होरजे का स्टेशन पर उतरकर कमाल पहलवान का अखाड़ा पूछ लो, सीधे पहुंच जाओगे। और कोई जरूरत हो तो बताना भाई। नहीं भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ जरूर करना। बस चलते चलते हैं। बस चलते हैं। वो सलाम करके वापस मुड़ गया। मैंने इसकी आवाज सुनी। अम्मा उम्र छोटी तो क्या, देखते नहीं कितने इबादत गुजार हैं। पहुंचे हुए ऐसे ही होते हैं। इसकी आवाज दूर होगी। पेट बड़ा तो आंखों में कुछ रोशनी जागी। दिल को संभालने लगा। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इतना बेख्तियार क्यों हो गया? कराहता हुआ अपनी जगह से उठ गया और मजार शरीफ की तरफ चल पड़ा। बाबा साहब के कदमों में ही सुकून मिल सकता था। चलता रहा, सोचता रहा। गंगाधर ने सोचा होगा कि खुदगर्ज और नासपास बेमरवत हूं, मिले बगैर खामोशी से चला आया। मगर इनसे रुखसत होने के लम्हात शायद कुछ और जख्म लगा देते। न जाने किस तरह बेख्तियार हो जाता, कुछ और गुनाह हो जाते। और न जाने सुरैया ने क्या सोचा होगा। रफ्तार तेज कर दी। जल्द अज जल्द बाबा जी के कदमों में पहुंच जाना चाहता था। पहुंच गया, बैठ गया, आंखें बंद कर ली। दुहाई देने लगा, सुकून मांग रहा था। रफ्ता रफ्ता करार आने लगा। जायरीन जोग दर जोग आ रहे थे। रात हो गई, खूब रात हो गई। कवाली जम गई। लोग मजार से हट गए। हारमोनियम और ढोलक की मिलीजुली आवाजों के साथ कवालों के सुर सुनाई देने लगे। क्या गा रहे थे कुछ अंदाजा नहीं था। टूटा फूटा था, खुद पर से इत्मीनान उठ गया था। सब कुछ पाने के बाद सब कुछ खोने का खौफ दिल में बेदार हो गया था। थक गया तो उठ गया। एक पुरस्कून गोशा तलाश किया, लेट गया। नीम गशी किसी कैफियत आ रही थी। सो जाना चाहता था। बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह को जागा, हालत किसी कदर बेहतर हो गई थी। जेब में हाथ डाला तो 4 रुपए मौजूद थे। बड़ा खरा हिसाब किताब था। जिन दिनों गंगाधर जी के जिम्मे खा रहा था, वजीफा नहीं मिला था, मगर आज 4 रुपए मौजूद थे। एकदम दिल में खुशी जाग उठी। वजीफा मिला है। इससे ये अंदाजा हुआ कि ना खुशी नहीं है, काबिल माफी हूं, बर वक्त संभल गया हूं, हुक्म मानने वालों में तसव्वुर किया गया हूं। बाबा जी नाश्ता करोगे? नहीं भाई, फकीर नहीं हूं। जवाब दिया। अपनी जगह से उठा, चाय डबल रोटी खरीदी, नाश्ता किया। कुल 12 आने खर्च हुए थे। दिन आसानी से गुजरेगा। कोई और हुक्म नहीं मिला था। जब तक दूसरा हुक्म ना मिले यही रहना है। कोई काम नहीं सौंपा गया था। रहनुमाई जरूर होगी, यकीन था। दिन गुजरा। कोई शाम के 5 बजे होंगे। आसपास लोग मौजूद थे। सब अपने अपने मशागल में लगे हुए थे। अचानक अकब में एक साया सा महसूस हुआ। पलट भी नहीं पाया था कि जेहन में धमाका सा हुआ। एक आवाज सुनाई दी। कुछ समझ में नहीं आया तो दूसरा धमाका हुआ। कोई शायद दूसरी बात जेहन पर लगी थी। एकदम शोर मचा। कुछ लोग दौड़े। मैं बादल नखास्ता उठ खड़ा हुआ। तब मैंने उसे देखा। वो जवान आदमी था। हाथ में चिरी हुई लकड़ी का बड़ा सा कंधा था। आंखों में खून उतरा हुआ था। इसने तीसरी बार इस कंधे से मेरे सर का निशाना बनाया। इससे पहले भी शायद इसने 2 बार मुझ पर लकड़ी से भरपूर वार किया था, मगर अल्लाह को बचाना मकसूद था। दोनों वार हाल ही गए थे। तीसरा वार इन लोगों ने रोक लिया जो मेरी मदद को पहुंचे थे। एक आवाज उभरी। अबे पीछे से वार करता बुजदिल की औलाद, ये लकड़ी फेंक दे, भूतनी दे, नहीं तो कैंची लगाकर गिच्ची उतार देंगे। जिंदगी भर गर्दन सीधी नहीं कर सकेगा। अबे कमाले पहलवान की कैंची है, एरे गहरे की नहीं। आवाज भी पहचान ली थी, सूरत भी। कमालुद्दीन पहलवान होरजे वाले थे। मुझे खाना खिला चुके थे, मगर ये नौजवान कौन है? मैंने कमालुद्दीन पहलवान के शिकंजे में फंसे नौजवान को देखा तो उन्होंने इसकी दोनों बगलों में हाथ डालकर गर्दन पर हाथ जमा रखे थे।
اور نوجوان بے بس ہو گیا تھا، مگر یہ شکل، یہ صورت جانی پہچانی تھی، اسے بھی کہیں دیکھا تھا، کہاں کہاں؟ ابے گدا ابھی تک نہیں گرایا، کام کر ہی دیں تیرا کیا؟ کمال پہلوان نے کہا، پھر برابر کھڑے ہوئے شخص سے بولا، اماں چمن بھائی گدا لے لو اس کے ہاتھ سے، ورنہ میرے کو غصہ آ رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے نوجوان کے ہاتھ سے لکڑی چھین لی اور کمال پہلوان نے نوجوان کو جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، وہ اوندے منہ گرا تھا۔ اس کے بعد سیدھا نہیں ہوا تھا، جان ہوتی نہیں سسروں میں اور خون خرابہ کرنے نکل پڑتے ہیں۔ پھر کمال پہلوان نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میاں صاحب تم سے کیا دشمنی ہو گئی اس کی؟ تم تو بڑے اللہ والے ہو۔ اللہ جانے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اماں دیکھو چمن میاں، کیا ہو گیا اسے؟ من کا تو نہیں ٹوٹ گیا کہیں؟ پہلوان نے کہا اور لکڑی چھیننے والے صاحب آگے بڑھ کر اوندے پڑے ہوئے نوجوان کو سیدھا کرنے لگ گئے، مگر بجلی سی چمکی، نوجوان سیدھا ہوتے ہی اچھلا اٹھ کر بری طرح بھاگا۔ پکڑیو چمن میاں چیخے، مگر میں نے ان کا راستہ روک لیا۔ جانے دیجیے، بھاگ گیا، بھاگ جانے دیجیے۔ ہاں چھوڑ دو چمن میاں، مگر جھگڑا کیا تھا میاں صاحب؟ عرض کیا نا، اللہ ہی جانتا ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں، عجیب بات ہے، حالانکہ لکڑی اس نے ایسی تاک کر ماری تھی کہ اگر پڑ جاتی تو کہیں تو کتر گئے تھے، قسم اللہ کی۔ کمال ہے، لوگ اللہ والوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جمع ہونے والے منتشر ہو گئے، مگر میرا ذہن بری طرح الجھ گیا۔ وہ رات یاد آئی جب مجھ پر خنجر سے حملہ ہوا تھا۔ کیا اس رات بھی حملہ ور یہی نوجوان تھا؟ وہ حملہ بھی جان لیوا تھا۔ اگر گنگادھر جی شور نہ مچاتے تو سوتے میں دوسرا وار ضرور کارگر ہو جاتا، اور اس وقت بھی اس نے اپنی دانش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، خون تھا، جیسے وہ مجھے ہر قیمت پر ختم کر دینا چاہتا ہو۔ اور اس کا چہرہ، وہ چہرہ دیکھا دیکھا کیوں لگ رہا تھا؟ کہاں دیکھا تھا میں نے اسے؟ کچھ یاد نہیں آیا۔ ہوگا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ ذہن اس طرف سے ہٹا لیا، خود بھی وہاں سے ہٹ گیا۔ رات ہو گئی، حملہ ور بھاگ گیا تھا، وہ پھر کوشش کرے گا۔ زندگی ہوئی تو پھر اللہ بچنے کے اسباب پیدا کر دے گا۔ اگر موت اسی طرح کسی کے ہاتھوں لکھی ہے تو کیا بری ہے؟ البتہ کھا پی کر لیٹا تو ذہن متضاد خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ سریا دل میں کسکی، پھر اس نوجوان کا چہرہ آنکھوں میں اٹک گیا۔ اچانک کچھ مناظر اجاگر ہوئے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ غالباً کالی کنڈ تھا، مہاوتی کا کالی کنڈ۔ مہاوتی خات میں ہنجر لیے آگے بڑھ رہی تھی اور کالی کے مجسمے کے قریب کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ پھر بھوریا چرن نظر آیا۔ لنگڑی پورنی، سسری کچوندی ہے نری، اے چھورا ہوش ٹھکانے آئے تیرے، اٹھ کھڑا ہو، یہ اماوس کی رات پیدا ہوا ہے اور پائل ہے، میرے پاس سے بھاگا ہوا یہ، اسے تلاش کرتے ہوئے یہاں آ گئے۔ دماغ کو اتنے زور کا جھٹکا لگا کہ پورا بدن ہل گیا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل سینہ توڑ کر باہر نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ پہچان لیا تھا میں نے اس سے، اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ وہی نوجوان تھا جسے میں نے کالی کنڈ میں مہاوتی کا قیدی دیکھا تھا اور بھوریا چرن سے وہاں سے لے گیا تھا۔ کمنڈل میں مکڑیاں بھری ہوئی تھی، پیلی پیلی بے شمار مکڑیاں۔ ماتون نے یہی کہا تھا، وہ بھوریا چرن ہی تھا، وہ یہاں موجود ہے۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے اٹھ کر پاگلوں کی طرح دوڑنا شروع کر دیا۔ رخ مزار کی طرف تھا، پیروں میں کسی طاقتور گھوڑے جیسی قوت آ گئی تھی اور میں کلانچے بھر رہا تھا۔ مزار پر قوالیاں ہو رہی تھی، لوگ قوالوں کے گرد جمع تھے۔ میں مزار مبارک کے پاس جا پہنچا، بے چین نظروں سے ادھر ادھر دکھنے لگا۔ قرب و جوار میں کوئی موجود نہیں تھا، سب قوالوں میں مگن تھے۔ میں نے ایک ایسے ستون کی آڑ میں جگہ بنا لی جہاں سے مزار پر نظر رکھی جا سکے۔ مزار شریف کے عقب میں طاق بنے ہوئے تھے، میری نگاہوں نے ان طاقوں کا طواف کیا۔ تمام طاق خالی تھے، دل میں بہت کچھ تھا، یہاں آ کر سکون سا ہوا۔ وقت سے پہلے آ گیا تھا، یقیناً وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا، بہت کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ سانسیں درست کرتا رہا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی، اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، ایک لمحہ نہیں ہٹا چاہتا تھا۔ انتظار کروں گا، ہوا کتنا ہی وقت گزر جائے۔ شام ہو گئی، بھوکا پیاسا تھا، مگر فکر نہیں تھی، عادت تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس نگرانی کر رہا تھا۔ وقت آ گیا، میرا خیال درست نکلا۔ مغرب کا وقت تھا، نمازیوں نے کچھ فاصلے پر صفیں بنا لی تھی، ایک شخص اذان کہہ رہا تھا۔ میں نے اس جگہ نماز ادا کی اور پھر آخری رکعت کے بعد سلام پھیرا ہی تھا کہ میں نے اسے آتے ہوئے دیکھا۔ سفید رنگ کی ملجگی چادر اوڑے ہوئے تھا، شبے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اکثر لوگ ایسے مزار پر آتے تھے، لیکن میرے دل نے کہا انتظار ختم ہو گیا ہے، عمل کا وقت آ گیا ہے۔ اس کا پورا جسم چادر میں ڈھکا ہوا تھا، ہاتھ بھی چادر کے اندر تھے۔ مزار مقدس کے عقب میں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، میں نے کسی بھوکے عقاب کی عمارت پر تول لیے، پھر جو ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ چادر سے باہر نکالا، میرے حلق سے ایک غضبناک چیخ نکل گئی۔ میں برق کی طرح اس کی طرف لپکا، اس نے مجھے دیکھ لیا، پہچان لیا اور پھر ایک سمت چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنا عمل مکمل نہیں کر سکا تھا۔ سامنے کی سمت بھاگنے کی بجائے وہ مزار کے عقبی حصے کی طرف دوڑا تھا۔ ایک پتلی سی جگہ مزار کے عقب میں جانے کے لیے بنی ہوئی تھی، پیچھے ایک چھوٹا سا ہاتھا تھا۔ چونکہ مزار ایک بلند ٹیلے پر بنا ہوا تھا، اس لیے ہاتھے کے بعد ڈھلان پھیلے ہوئے تھے۔ اس سمت بلندی تک آنے کے لیے سیڑھیاں نہیں بنائی گئی تھی تاکہ لوگ اس طرف نہ آ سکیں۔ ہاتھے میں کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھا، پھر اچھل کر ہاتھے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ پلک جھپکتے میں وہ دوسری طرف ڈھلان میں کود گیا۔
میں جس جگہ تک پہنچا تھا وہیں سے احاطے کی دیوار پر چڑھ گیا اور وہاں سے میں نے اسے ڈھلان میں لڑکتے دیکھا۔ مدواسی کے عالم میں نیچے کودتے ہوئے وہ اپنا توازن نہیں قائم رکھ سکا اور بری طرح گرا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف بدحواسی کا مظاہرہ نہیں کیا، مناسب جگہ دے کر نیچے کودا اور تیزی سے اس کے عقب میں اترنے لگا۔ دوسرے لوگوں کو اس بھاگ دوڑ کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا، اس لیے کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں قدم جما کر نیچے اترتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ دامن میں پہنچ گیا اور جس طرح گرا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بری طرح زخمی ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا، ٹیلے کے دامن میں پہنچ کر وہ ساکت ہو گیا، مگر میں نے اس پر توجہ دینے کے بجائے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، اسے کچھ فاصلے پر وہی منحوس گڈا پڑا ہوا تھا، وہی گڈا جو میری تباہی کا سبب تھا، بھوریا چرن کا ناپاک پتلا جسے وہ مزار مقدس پر پہنچانا چاہتا تھا، ناقابل شکست سفلی قوتوں کے حصول کے لیے۔ خدا کا احسان تھا کہ اسے ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں نے شدت غضب سے دانت بیچ کر اس پتلے کی طرف دیکھا۔ میں اس ناپاک وجود کو فنا کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ میرے ارادے سے واقف ہو گیا۔ دوسرے لمحے اس ننھے سے پتلے نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا، مگر میں بھی کسی گھوڑے کی رفتار سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ لے کر اس پر دے مارا۔ نشانہ ٹھیک لگا، وہ اچھل کر گرا، لیکن نیچے گرتے ہی وہ بری طرح لوٹنے لگا۔ میں یہی سمجھا کہ اس کے شدید چوٹ لگی ہے، لیکن لوٹتے لوٹتے اس کا حجم گھٹنے لگا اور چشم الظن میں اس نے پیلے رنگ کی ایک بدشکل مکڑی کا روپ اختیار کر لیا اور پھر تیز سے رینگتا ہوا وہ قریب کی چٹان کے ایک ننھے سے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ تب میں اس کی شیطانیت سمجھا۔ میں سوراخ کے قریب پہنچ گیا اور نیچے جھک کر میں نے سوراخ میں انگلی داخل کر دی، مگر سوراخ بہت گہرا تھا۔ مجھ پر دیوانگی طاری تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر پڑا ہوا ایک وزنی پتھر اٹھا کر میں سوراخ میں مارنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اسے باہر نکالنا چاہتا تھا، مگر اس پتھر کی ضربیں چٹان پر اثر انداز نہ ہو سکی اور میرے ہاتھ میں دبا پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس ناکامی پر مجھے شدید جھجلاہٹ ہو رہی تھی۔ کاش کچھ ہو سکتا، کیا کروں؟ اس سوراخ کے قریب آگ جلا دوں، مگر کیسے؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اتنا ضرور کیا میں نے کہ ٹوٹے پتھروں کے ٹکڑے سوراخ کے منہ پر رکھ کے اسے مضبوطی سے بند کر دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، کسی نے اس بھاگ دوڑ پر توجہ نہیں دی تھی۔ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سوراخ کو گھورتا رہا، بھوریا چرن کو باہر نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اور پھر کمبخت پراسرار شیطانی علوم کا ماہر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا ہوگا۔ وہ تو صرف میری پہنچ سے نکلنے کے لیے اس نے سوراخ کی پناہ حاصل کی تھی، ورنہ ابھی وہ بہت کچھ کر سکتا تھا۔ پھر مجھے اس شخص کا خیال آیا جسے اس نے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کا ذریعہ بنایا تھا۔ وہ زخمی ہو گیا تھا۔ پلٹ کر نگاہ دوڑائی تو اسے وہیں ساکت پایا۔ میں پلٹ کر اس کی طرف چل پڑا اور چند لمحات کے بعد اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر اس کے زخموں کو دیکھا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے بدن چھل گیا تھا، کپڑے خون میں ڈوب گئے تھے، سر میں چوٹ لگی تھی اور پیشانی سے خون بہ رہا تھا۔ اپنے لباس سے کچھ پٹیاں پھاڑ کر میں نے اس کے زخموں پر باندھی۔ ابھی اس کام سے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ شاید کسی نے ادھر دیکھ لیا تھا۔ چند افراد سنبھل سنبھل کر نیچے اترنے لگے۔ کیا ہوا کیا ہو گیا؟ بہت سی آوازیں سنائی دی۔ گر پڑا ہے؟ کیسے؟ غلطی سے اس طرف آ گیا تھا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا؟ ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں کیا؟ پتہ نہیں، ہٹو میں دیکھتا ہوں، ایک شخص نے کہا اور لڑکے کے قریب بیٹھ کر اس کا بدن ٹٹولنے لگا۔ اس کے ہاتھ ماہرانہ انداز میں لڑکے کے بدن کو ٹٹول رہے تھے۔ پھر وہ بولا، نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی۔ تمہارا کون ہے یہ؟ بھائی ہے، میں نے جواب دیا۔ ادھر آ کیسے گیا؟ دماغی توازن خراب ہے، میں نے جواب دیا، اور بہت سے انسانوں کی ہمدردیاں حاصل ہو گئیں۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ مذہب کے رشتے سے میرا بھائی تھا اور اسی مشکل کا شکار ہوا تھا جس سے میں عرصہ دراز سے گزر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھوریا چرن کے طلسم کا شکار تھا۔ اس کا ذہن اس کے قبضے میں نہیں تھا۔ سب ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ بے ہوش نوجوان کو اٹھایا گیا اور ایک لمبا چکر کاٹ کر وہاں سے دور مزار شریف کے سامنے والے حصے میں لے آیا گیا۔ اس کے تمام زخم دے کر ان پر پٹیاں کسی گئیں۔ جس شخص نے اس کی ہڈیاں دیکھی تھی وہ ہڈیوں کا علاج کرنے والا ایک پہلوان تھا۔ اس نے اپنے طور پر نوجوان کی دیکھ بھال کی اور دوائیں اور پتے وغیرہ اس کے زخموں پر کس دی۔ اسی اثناء میں وہ ہوش میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے انداز میں وحشت ابھری، لیکن میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، آرام سے لیٹے رہو، تمہارے چوٹیں لگی ہیں، شاباش، کوئی فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ میرے بھائی کو تنہا چھوڑ دیں، ان کی مہربانیوں کا شکریہ۔ ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے اور میں نوجوان کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی ذہنی کیفیت کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ آیا اس وقت بھی بھوریا چرن کے سحر کا شکار ہے یا آزاد ہے؟ اس کا جسم مسلسل کپکپا رہا تھا۔ سردی لگ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ سردی لگ رہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، مجھ سے کچھ نہ بولا۔ کچھ کھاؤ گے؟ میں نے پھر سوال کیا۔ مار دو، مار دو، تم ہی مجھے مار دو، خدا کے لیے مجھے اس اذیت سے نجات دلا دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے مار دو، مجھے ہلاک کر دو، تمہارا بھلا ہوگا، ثواب ہوگا تمہیں، مجھے مار دو۔ وہ کپکپاتی آواز میں ہولے ہولے رو رہا تھا۔ حد سے زیادہ سہمے ہوئے انسان کی مانت، جسے کسی سے ہمدردی کی توقع نہ ہو، جسے کسی سے زندگی کی امید نہ ہو۔ میں محبت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے نرم و شفیق لہجے میں کہا،
اگر تمہیں یاد ہے کہ تم نے 2 بار مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، اگر تمہیں یاد ہے کہ اس رات تم نے اپنے خنجر سے حملہ کر کے مجھے شدید زخمی کر دیا تھا، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان دونوں حملوں کے لیے میں نے خلوص دل سے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ مکمل اطمینان رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی زندگی لینے سے کبھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیا تم مسلمان ہو؟ ہاں ہاں، میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں، مگر وہ رک کر ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ کلمہ طیبہ یاد ہے؟ ہاں ہاں، وہ بدستور سہمی ہوئی آواز میں بولا۔ پڑھو، میں نے کہا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میرے بار بار کہنے سے اس نے کلمہ شریف پڑھا، ایک بار، دوسری بار، پھر تیسری بار۔ میں نے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم اللہ رب العزت کی پناہ میں ہو، دل سے یہ خوف نکال دو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھوریا چرن کا شکار ضرور ہے مگر اس کے حواس درست ہیں۔ اکرام احمد، اکرام احمد، اس نے جواب دیا۔ میرا نام مسعود احمد ہے، تم میرے چھوٹے بھائی کی مانند ہو، بالکل پریشان نہ ہو، خود کو سنبھال لو۔ رات چھا گئی تھی، جگہ جگہ روشنیاں جل اٹھی تھی، جس جگہ ہم موجود تھے وہاں بھی روشنی آ رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر بولا، تم مجھے معاف کر دو گے، لیکن وہ کچھ دیر گزرے گی اور وہ چاروں طرف سے آ جائیں گی، وہ میرے جسم کو نوچیں گی، مجھے کاٹیں گی، تم دیکھ لینا، تمہیں خود پتا چل جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، تمہیں میری مجبوری پتا چل جائے گی۔ اس نے سہمی ہوئی نظریں زمین پر ڈالی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے دوبارہ شدید خوف نمودار ہو گیا۔ دیکھو، وہ آ گئی، دیکھ لو، وہ آ گئی، اب وہ آ گئی، میں نے جھوٹ تو نہ کہا تھا، دیکھ لو، خود دیکھ لو۔ وہ اس طرح کانپ رہا تھا جیسے سردی سے بخار چڑھ رہا ہو، لیکن اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ بے شمار ننھی سرخ چنگاریاں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھی، وہ زمین پر رینگتی اسی سمت بڑھ رہی تھی۔ میرے منہ سے حیران سے لہجے میں نکلا، یہ کیا ہے؟ پیلے رنگ کی زہریلی مکڑیاں، یہ سب میرے پورے بدن سے چمٹ جائیں گی، اور میرے ہاتھ سوئیاں، میرا گلا بند ہو جاتا ہے، آواز نہیں نکلتی، یہ میرا خون پیتی ہیں، ہاں بڑی تکلیف ہوتی ہے، دیکھ لو، بس انہیں ڈھال ہونے لگا۔ بے اختیار میرے منہ سے درود شریف جاری ہو گیا۔ صرف 3 بار درود شریف پڑھ کر میں نے انگلی سے زمین پر ایک وسیع دائرہ بنا دیا۔ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان مکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گی، میں نے پر یقین آواز میں کہا۔ کوئی نہیں روک سکتا انہیں، وہ دیکھو، وہ آ گئی، وہ آگے نہیں آئیں گی اکرام، جہاں تک پہنچی ہیں وہاں سے آگے نہیں آئیں گی، دیکھ لو، وہ میرے بنائے ہوئے حصار کو عبور نہیں کر پا رہی، دیکھ لو، دیکھا؟ مکڑیاں رک گئی نا؟ وہ ایک دائرے کی شکل میں پھیل گئی تھی اور حصار کی لکیر کو واقعی عبور نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ ان میں سخت اضطراب پایا جاتا تھا۔ وہ اندر گھس آنے کے لیے بے چین تھی۔ یہ تو واقعی رک گئی، اکرام کے منہ سے نکلا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تمہیں ان کا حشر دکھاؤں؟ میں نے بے خیالی کے عالم میں کہا، پھر میرے ہونٹ دائرے کی شکل میں سکڑ گئے اور میرے ہونٹوں سے ہوا خارج ہونے لگی۔ حالانکہ ہونٹوں سے خارج ہونے والی ہوا تھی ہی کتنی، لیکن جہاں ہوا لگی تھی وہاں کی مکڑیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑ گئی تھی۔ میں نے رخ بدل کر پھونک ماری اور مکڑیوں کی صفیں اکھڑ گئیں، باقی مکڑیاں سہم کر بھاگنے لگی اور میں مسلسل ان پر پھونکے مارتا رہا۔ پھر وہاں کسی مکڑی کا نشان بھی نہیں رہ گیا تھا اور اچانک ہی مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، بہت انوکھا خیال۔ مکڑیوں کو دیکھ کر حصار بنانے کا خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا، بلکہ اچانک ہی سوچے سمجھے بغیر میرے ہونٹوں سے درود پاک جاری ہو گیا تھا۔ اس میں میری کسی سوچی سمجھی کوشش کا دخل نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے پھونکے مار کر ان مکڑیوں کو اڑا دیا تھا، ایسا بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہ خود بخود ہوا تھا، اور اس سے ایک نتیجہ اخذ ہو رہا تھا کہ میری رہنمائی ہو رہی تھی۔ خدا کے فضل سے مجھے جو کرنا ہوتا تھا وہ مجھ سے خود بخود سرزد ہو جاتا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں زخمی ہونے کے بعد خود پر حملہ کرنے والے کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کرتا، اور ممکن تھا کہ مجھے اس کے بارے میں معلوم بھی ہو جاتا، لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں تھی۔ میری اپنی ذات کا معاملہ تھا، جب وقت آیا تو سب کچھ منکشف ہو گیا۔ یہ تو بڑا احسان ہے ذات باری کا، دل کو خوشی ہوئی تھی۔ مسعود بھائی، اکرام کی لرزتی ہوئی آواز ابھری اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ پھر خوفزدہ ہو گیا۔ کہو، میں نے بھاری لہجے میں کہا، آپ نے خود مجھے اجازت دی تھی۔ کیسی اجازت؟ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے چھوٹے بھائی کی مانند ہوں، اس لیے میرے منہ سے مسعود بھائی نکل گیا۔ وہ پسمدہ لہجے میں بولا۔ تو پھر؟ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ میرے مسعود بھائی کہنے سے ناراض ہوئے ہیں نا؟ پاگل ہو تم، میں مسکرا کر بولا۔ آپ ناراض نہیں ہوئے؟ یہ ناراض ہونے کی بات ہے بھلا؟ آپ نے میری مجبوری پہ یقین کر لیا؟ وہ کسی قدر خوش نظر آنے لگا۔ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ میرا رویہ مختلف ہوتا۔ خدا کی قسم مسعود بھائی، خدا کی قسم، میں ایک شیطان کے زیر اثر تھا، میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سسکی لے کر بولا۔ میں جانتا ہوں اکرام، مجھے معلوم ہے، میں نے اسے پہلی بار ناکام دیکھا ہے۔ یہ شیطان مکڑیاں میری آنکھوں کے سامنے کئی زندہ انسانوں کو پلک چپکتے ہڈیوں کا پنجر بنا چکی ہیں۔
یہ اس کی اشارے پر عمل کرتی ہیں. اگر وہ انہیں حکم دیتا ہے کہ انسانی گوشت کھا جاؤ تو یہ مکڑیاں اسے نوچ نوچ کر کھا جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کسی کا خون پی لو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسعود بھائی، انسانی جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی نہیں رہتا اور یہ پیلی سے سرخ ہو جاتی ہیں. ان کا حجم بڑھ جاتا ہے، یہ خون پی کر پھول جاتی ہیں. میں اس سے ذرا بھی انحراف کرتا تھا تو یہ مکڑیاں میرے بدن میں اپنے ڈنک چبوتی تھی اور وہ کرہانے لگا. اب یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. میں نے کہا میں نے دیکھ لیا، مجھے اپنی پناہ میں لے لیں مسعود بھائی، آپ اللہ والے، خدا کے لیے مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا نہیں بھائی، بری بات ہے، توبہ کرو، اللہ کے سوا کسی سے پناہ نہ مانگو. کسی میں کسی کو پناہ دینے کی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. میں تھک گیا ہوں، اب میں اس سے بچنا چاہتا ہوں. اپنے دل سے اس کا خوف بالکل نکال دو، اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. آؤ یہاں سے چلتے ہیں، آؤ. میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر مزار سے بہت دور نکل آیا. اتفاق سے وہاں پہنچ گیا تھا جہاں گنگا دھر جی کی چھولدری لگی ہوئی تھی. وہ جگہ خالی تھی، صرف چند نشان نظر آ رہے تھے. میرے قدم وہیں رک گئے اور میں وہیں بیٹھ گیا. میں نے اکرام کو دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا. وہ بولا اب میں کیا کروں مسعود بھائی؟ یہیں آرام کرو. آپ سو جائیں گے؟ اگر وہ آ گیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. میں تمہارے گرد حصار بنائے دیتا ہوں، انشاءاللہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. نماز آتی ہے تمہیں؟ ہاں، نماز پڑھا کرو، ہر بلا تم سے دور رہے گی. ٹھہرو، پہلے میں تمہارے گرد حصار بنا دوں. میں نے درود پاک کا تحفظ اپنے اس کے لیے حاصل کیا، پھر پورے اعتماد کے ساتھ حصار میں بیٹھ گیا. مجھے خوش دلی سے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گے اکرام؟ آپ حکم دیں گے تو ضرور بتاؤں گا. حکم نہیں، اگر تمہارا دل چاہے تو، ورنہ کوئی مجبوری نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کے طلسم گرفتار ہو کر 2 بار آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے. میں نے تمہیں بے گناہ قرار دیا ہے. شکریہ مسعود بھائی، آپ نے مجھ پر اعتبار کر لیا، ورنہ آپ کی جگہ اور کوئی ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال کرتا. اپنا نام بتا چکا ہوں. میں نے اور میری بہن نے بچپن ہی سے دکھ اٹھائے ہیں. بڑی انوکھی کہانی ہے میری. میں بستی جنوبری کا رہنے والا ہوں. میرے والد نظام احمد مرحوم ایک مسجد کے پیش امام تھے. اپنے اصولوں میں بہت سخت تھے وہ. پھر گھر والوں کے ساتھ بھی ان کا یہی سلوک تھا. ہولی کے موقع پر کسی ہندو نے ان پر رنگ پھینک دیا. انہوں نے اسے اتنا مارا کہ وہ مر گیا. والد صاحب گرفتار ہو گئے، انہیں موت کی سزا ہو گئی. ان کی موت کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے. ہمارے جینے کا کوئی اور سہارا نہیں تھا. ماں والد صاحب کی گرفتاری کے بعد سے بیمار رہنے لگی تھی. فاقہ کشی اور بے کسی کی زندگی گزارنے لگی اور ہم بستی کے ہندوؤں کی نفرت کا الگ شکار تھے. رشتے کے ایک ماموں برسنڈا میں رہتے تھے. مجبور ہو کر برسنڈا چلے گئے. کہاں؟ میں نے چونک کر پوچھا. برسنڈا کے نام کے ساتھ مجھے مہاوتی یاد آ گئی تھی، مگر پھر یہ بھی یاد آ گیا کہ عالم استغراق میں اس نوجوان کو میں نے مہاوتی کی قید میں دیکھا تھا. برسنڈا، اس نے جواب دیا. اچھا پھر؟ ماموں خود غریب آدمی تھے، بال بچوں والے تھے. ہمارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے مگر ہمارے لیے کچھ نہ کر سکے. ماں کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ماموں بھی مر گئے اور میں محنت مزدوری کر کے اپنی بہن کا پیٹ بھرنے لگا. برسنڈا ماموں کی وجہ سے آیا تھا، وہ نہ رہے نہ ماں رہی. چنانچہ میں بہن کو لے کر جوناپوری واپس آ گیا. یہاں زندگی کچھ بہتر گزرنے لگی مگر بہن کا خیال دل میں چٹکیاں لیتا رہتا تھا. وہ اب میری ذمہ داری تھی، اس کے مستقبل کے لیے میں پریشان رہتا تھا مگر کچھ نہیں بن پا رہا تھا. وقت گزرتا رہا مگر میرے حالات خراب تر ہوتے گئے. جہاں نوکری کرتا تھا وہاں کچھ دوست بن گئے تھے. یہ جوا اور سٹا کھیلتے تھے. انہوں نے مجھے بھی سٹا کھیلنے کی لت لگا دی اور میں باقاعدہ سٹا کھیلنے لگا. کبھی تھوڑا بہت جیت بھی جاتا تھا مگر اس طرح کے بعد میں سب برابر ہو جاتا تھا. دیوان لال میرا دوست تھا. وہ سٹے کا نمبر معلوم کرنے کے لیے جنتر منتر کرتا رہتا تھا. جوگیوں، سنیاسیوں اور سادھو سنتوں کے پھیر میں پڑا رہتا تھا. ایک دن شمشان گھاٹ پر ایک سادھو دھونی نمائے نظر آ گیا. بڑا بدشکل آدمی تھا. دیوان لال وہاں جا کر بیٹھ گیا. سادھو مہاراج کی آنکھیں بند تھی. وہ کوئی منتر پڑھ رہے تھے. تھوڑے فاصلے پر ایک نئی جلی ہوئی چتا موجود تھی جس میں بہت سی انسانی ہڈیاں نظر آ رہی تھی. سادھو مہاراج کچھ دیر تک منتر پڑھتے رہے، پھر انہوں نے بند مٹھی کھولی اور چتا کی طرف ہاتھ اٹھا دیا. ہم نے دیکھا کہ جلا ہوا مردہ جس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی اپنی ہڈیاں سمیٹ کر اٹھنے لگا، پھر چتا سے نکل کر سادھو مہاراج کے سامنے پہنچ گیا. دیوان لال تو دہشت سے چیخ مار کر بھاگ گیا تھا لیکن میرے اعصاب شل ہو گئے تھے. میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا. وہیں بیٹھا تھر تھر کانپنے لگا. لیکن دیوان لال کی چیخ پر سادھو مہاراج چونک پڑے اور انہیں بھاگتے ہوئے دیوان لال کو دیکھا. پھر ان کی نظریں مجھ پر آ کر ٹک گئیں. ان کی آنکھوں میں شدید غصے کے آثار تھے. وہ بری طرح سرخ ہو رہی تھی لیکن رفتہ رفتہ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں کا غصہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ان کے چہرے پر حیرت کے آثار بکھر گئے ہیں. پھر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور انہوں نے سیدھا ہاتھ اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے مودب مردے کو اشارہ کیا. بولے جا جا، بھاگ جا، بھاگ جا.